नाज़रीन 79 मुल्क आईसीसी की मदद को पहुंच गए हैं। ट्रंप को, अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगा है। 79 मुल्क आलमी अदालत की मदद को आगे हैं। दूसरी तरफ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और कोलंबिया जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, वो अमेरिकी कैंप से निकलकर चीन के कैंप में जा चुका है। एक बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है और जो ट्रंप के फैसले हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, वो ऐसे बैकफायर हो रही हैं कि अमेरिकी एम्पायर जो है वो तेजी से डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ रेड सी से जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको निकलना पड़ गया है। ये अमेरिकी नेवी की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी शिकस्त बताई जा रही है। रेड सी से अमेरिकी एयरक्राफ्ट जो है वो निकल गया है। दूसरी तरफ जो नॉर्मलाइजेशन है जिसके ऊपर इजराइल का काम टिका हुआ है, वो नॉर्मलाइजेशन अब प्रैक्टिकली खत्म होने की तरफ जो है वो जा रही है। अब्राहम अकॉर्ड भी कहीं हवा में तहलील हो चुके हैं और जो सबसे ज्यादा अमेरिका की कोशिश थी और इजराइल की कोशिश थी सऊदी अरेबिया के साथ नॉर्मलाइजेशन करना, ये उनका समझ लेके सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट होना थी, लेकिन वो समझ लेके मुकम्मल तौर पर हवा में तहलील हो रही है और प्रैक्टिकली अब वो इम्पॉसिबल तकरीबन हो चुकी है। इस बारे में बात करेंगे। ईरान के ऊपर पहली सैंक्शंस ट्रंप के दौर में लग गई हैं। ट्रंप की जानिब से पहली सैंक्शंस जो हैं वो ईरान के ऊपर लगा दी गई हैं। तो इसके साथ और क्या डेवलपमेंट्स है? गजा के ऊपर ट्रंप का नया बयान सामने आया। गजा में फौजें भेजने से लेकर अब ट्रंप साहब जो वो क्या कर रहे हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, ट्रंप ने पीस थ्रू फोर्स यानी अमन बजरिया ताकत, इसका जो है वो नारा एक बार फिर जो है वो लगा दिया। इससे पहले ये नारा जो है वो बुश की जानिब से लगाया गया था और बुश ने फिर क्या किया, कितनी जंगें हुई, कितनी तबाही हुई, ये आपको पता ही है। पीस थ्रू फोर्स का मतलब ये है कि हम फिर और मजीद जंगों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पीस है वो थ्रू फोर्स कभी अचीव हुआ ही नहीं और ना ये कभी अचीव हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो नई जंगें। और सबसे बड़ी जो चीज इस वक्त हम देख रहे हैं, किस तरह से जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं वो बैकफायर कर रही हैं और जो अमेरिकी एम्पायर है उसके डिक्लाइन में और तेजी कर रही हैं। और ट्रंप की जो एरोगेंस है, उनकी जो कम फहमी है और एक प्रॉपर्टी स्टाइल जो है चीज़ों को कंट्रोल करने का और डील करने का, वो बिल्कुल अमेरिकी एम्पायर से मुताबिकत नहीं रख पा रहा है, मौजूदा दुनिया से मुताबिकत नहीं रख पा रहा है। इसलिए हर जगह पर एक तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसका उल्टा नतीजा निकल रहा है और जो अमेरिकी अलायंसेज हैं वो तब्दील हो रहे हैं और अमेरिकी जो सॉफ्ट पावर है, अमेरिका का जो इमेज है, अमेरिका की जो हार्ड पावर है, वो भी हर जगह पर इस वक्त डैमेज हो रही है और मुल्क शिफ्ट कर रहे हैं। अब एक तो नाज़रीन जो नेतन्याहू को बचाने के लिए जो ट्रंप ने आईसीसी के खिलाफ जाकर ये सैंक्शंस लगाई, जो कि तारीख में पहली बार आईसीसी के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई और एक इंतहाई ऐसा फैसला कि जिसको अमेरिका के अंदर भी नहीं माना गया। आप देखिए, आईसीसी के मामले के ऊपर जो बिल लाया गया था कांग्रेस में, उसको तो ब्लॉक कर दिया गया, वो बिल वहां पर पास नहीं हो सका। तो ये जो सैंक्शंस लगी हैं, ये यानी फर्दे वाहिद का फैसला है। कांग्रेस ने भी उसको अप्रूव नहीं किया, ये फर्दे वाहिद ट्रंप का फैसला था और अमेरिकी मीडिया ने भी इसको किसी तौर पर सपोर्ट नहीं किया, अमेरिकी अवाम ने इसको किसी तौर पर जब वो सपोर्ट नहीं किया, तो ट्रंप जब वो आइसोलेटेड होकर रह गया। यूरोप का फौरी सख्त रद्द-ए-अमल आया। अब नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट यह है कि 79 मुल्क जो है उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किए। बड़े गैर मामूली हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। 79 मुल्क आईसीसी की मदद को आ गए। वो आईसीसी जिसने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है, उस आईसीसी की मदद को जो है वो 79 मुल्क आगे हैं। उन्होंने कहा कि किसी सूरत में हम आईसीसी का जो साथ है वो नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसकी सपोर्ट जो है वो जारी रखेंगे। ट्रम्प्स टारगेटिंग ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विद सैंक्शंस could increase the risk of impunity for the most serious crimes and threaten to erode the international rule of law. 79 countries in joint statement. काफी लंबी चौड़ी उन्होंने बातें की है। लेकिन अच्छा, ये जो है ना इंटरनेशनल लॉ, बार बार हम सुनते हैं इंटरनेशनल लॉ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती ग्लोबल पावर्स के लिए, खासकर अमेरिका के लिए इसकी कभी कोई वैल्यू रही नहीं है। लेकिन एक बात को समझिए, ये जो जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये थ्रेट टू इंटरनेशनल लॉ है। देखें, जो पुरानी नाज़रीन दुनिया थी, पहली जंग अज़ीम से इससे पीछे चले जाएं, उसमें क्या होता था उस दुनिया में, यानी कोई भी उठता था, कोई भी मुल्क, और वो किसी के ऊपर भी हमलावर हो जाता था और उसकी ज़मीन अपने एम्पायर, अपनी स्टेट के अंदर जब वो शामिल कर लेता था और उसमें कोई रुकावट नहीं थी। जिसका जो जी चाहा वो दूसरे के ऊपर हमलावर हुआ, उसकी ज़मीन ले ली। लेकिन ये जिस दुनिया में आज हम रहते हैं, इसमें सब इकट्ठे हुए और सब ने बैठकर ये फैसला किया कि कोई किसी मुल्क के ऊपर हमला करके उसकी जमीन हथियाएगा नहीं। अब अमेरिका की जानिब से हमेशा इसकी वायलेशंस रही है, इजराइल की जानिब से हमेशा इसकी वायलेशंस रही है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं पिछली दुनिया से,
تو آج کی دنیا اس سے مختلف ہے. یعنی آج اس طرح الاؤ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور کسی کے اوپر بارڈرز ہیں, اور اس لیے آپ دیکھیں اسرائیل کو آج تک آکوپیشن ہی کہا جاتا ہے. تو اس لیے انٹرنیشنل لا کا ختم ہونا یعنی کہ اس پرانی دنیا کے اندر واپس جانا ہے, پوری دنیا کے امن کو خطرہ. اور جو انہوں نے کہا کہ امپیونٹی, پھر تو ہر کسی کو استثنا ہوگی, پھر کوئی بھی ملک اٹھے گا, پھر اب جیسے یہ ویسٹ ہے اور روس کو غلط کہتا ہے, تو روس کو کیسے غلط کہیں گے؟ اگر اسرائیل کر سکتا ہے تو روس کیوں نہیں کر سکتا؟ چائنا تائیوان کیوں نہیں لے سکتا, جو کہ اس کو تو پراپرلی دنیا مانتی بھی ہے کہ یہ تائیوان چائنا کیسا ہے. تو پھر سب کو استثنا ہوگی, پھر وہی پرانی دنیا ہے جس میں جو جس کے اوپر حملہ, جو طاقت رکھے گا وہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر لے گا. تو یہ 79 ملک جو ہے وہ ICC کی مدد کو آگئے ہیں. اگلا کام دیکھیں کیا ہوا ہے. کولمبیا بہت بڑا ملک, اور یہ امریکہ کا صدرن امریکہ کے اندر سب سے بڑا اتحادی ملک ہے. اس ریجن میں سب سے بڑا امریکہ کا اتحادی ملک جو ہے وہ کولمبیا ہے. اور آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیں کہ ویتنام کے اندر امریکہ کے ساتھ ایک ملک بھی نہیں گیا تھا, اس وقت بھی امریکہ کے ساتھ کولمبیا کی فورسز گئی تھی. دا اونلی کنٹری جو ویتنام میں گیا تھا وہ کولمبیا تھا. یعنی ایک پوری ہسٹری ہے امریکہ اور کولمبیا, بہت بڑے یہ دونوں اتحادی. لیکن کولمبیا چین کے ساتھ چلا گیا. اتنی بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, چین کے ساتھ جانے کا کولمبیا نے فیصلہ کر لیا ہے. یعنی پراپر امریکی کیمپ سے نکل کر وہ چین کے کیمپ کے اندر چلے گئے ہیں, چین کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے, اور چین نے اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ ویلکم کیا ہے. اس وقت یہ جو سارا کولمبیا کے خلاف ٹرمپ کی پالیسی تھی, ہم نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیک فائر ہوگا. اور کولمبیا کے تمام اطراف میں چائنا بیٹھا ہوا ہے. یعنی وینزویلا ہے ایک طرف, وہاں بھی چائنا ہے, ایک طرف پیرو ہے, وہاں بھی چائنا ہے. یعنی تمام اطراف میں چائنا بیٹھا ہوا ہے. تو کولمبیا کو زیادہ دیر نہیں لگے گی, ایک صرف اشارہ کافی ہوگا, ایک بس اس نے اشارہ کرنا ہے اور چائنا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور چائنا آ جائے گا. اور وہی بات ہوا, آپ دیکھیں کہ صرف ایک ہفتے کے اندر ٹرمپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اپنے سب سے بڑے اتحادی کو چین کے کیمپ کے اندر بھیج دیا ہے. یہ اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ اس وقت کا کارنامہ ہے. تو ٹرمپ کا جو سٹائل ہے, جو اس کی ایروگنس ہے اور دوسروں کو ڈی گریڈ کرنا, یہ مزید اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کرے گا, اور یہ لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا. اور آگے جو یہ ہارش فیصلے ٹرمپ لیتا چلا جائے گا ان ممالک کے خلاف, یہ اپنا اسی طرح سے چین کے کیمپ میں جائیں گے. برکس اور طاقتور ہوگی, جو پیرالل سسٹم دنیا میں جس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے, ایران, چائنا, رشیا اور نارتھ کوریا, انہوں نے نئے نظام کی بنیاد رکھ دی ہے جس میں ساؤتھ افریقہ اور برازیل بھی شامل ہے. تو وہ اور جو ہے وہ طاقتور ہوگا. اب ذرا دو ہیڈلائنز دیکھیے. کولمبیا سیز ٹو اسٹرینتھن ٹریڈ ٹائز ود چائنا ان بلو ٹو ٹرمپ. کولمبیا اناؤنسڈ ا نیو شپنگ راؤٹ ٹو شنگھائی, strengthening trade ties with China shortly after a row with Trump. ٹرمپ کے ساتھ جھگڑا ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ کولمبیا کہہ رہا ہے کہ ہم جو چین کے ساتھ جا رہے ہیں. اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ 200 سالہ امریکی پالیسی ہے کہ یہ جو سارا ریجن ہے, صدرن امریکہ, لاطینی امریکہ, یہاں پر کوئی دوسرا ملک نہیں آئے گا. تو 200 سال بعد اس پالیسی کو کس نے آ کر توڑا ہے؟ چین نے آ کر توڑا ہے. اور اب یہ ملک خود جو ہے وہ چین کے ساتھ جا رہے ہیں. انہوں نے آپ کہہ لیں کہ فار سینچریز یہ امریکہ کے ماتحت رہے ہیں, لیکن اس طرح تو مطلب کھل کر جو ہے وہ ان کو ڈی گریڈ کرنا, ان کو انسلٹ کرنا, تو آپ دیکھیے گا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی انسلٹ اور اپنا ڈی گریڈ جو ہونا ہے وہ کس طور پر برداشت نہیں کرے گا. آپ دیکھیں کینیڈا جیسے ملک کو کہہ دینا کہ تم ان کی حیثیت ہی کیا ہے, یہ ہماری 51st اسٹیٹ جو ہے وہ بن جائے, پھر ان کے اوپر ٹیرف لگائے اور اس کے بعد 2 دن کے بعد پیچھے ہٹنا پڑ گیا. مطلب ٹوٹل وہاں پر فیلئر. اور میکسیکو, اور وہاں پر امریکی طاقت پوری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے کہ آج کا امریکہ وہ نہیں ہے کہ جو چاہے گا وہ کرے گا. انہوں نے ٹیرف لگائے, 1 گھنٹے کے اندر کینیڈا نے ٹیرف لگا دیے. تو وہاں امریکہ الٹا ڈیمیج ہوا ہے کہ اچھا امریکہ کے خلاف بھی یہ کام ہو سکتا ہے. تو آغاز ٹرمپ نے کیا اور میکسیکو, کینیڈا دونوں میں ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑا. اور اب باقی ملکوں میں دیکھیے تو یہ جو ایروگنس اور انسلٹ والی پالیسی ہے نا, دوسروں کو ڈی گریڈ کرنا, یہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو ایسٹ ہے وہ اور زیادہ طاقتور ہوگا. کولمبیا ٹو بوسٹر ٹریڈ ٹائز ود چائنا by establishing new shipping route to Shanghai, deepening economic ties with the Asian powerhouse amid ongoing tension with the US President Trump. سارا کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ٹرمپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر یہ جھگڑا نہ ہوتا, ٹرمپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ نہ ہوتا, وہ اس طرح سے ڈیگریڈ نہ کرتا, تو پھر یہ نہ ہونا تھا. بھئی اتنا پرانا اتحادی فار سینچریز. اور پھر چائنا کے جو ایمبیسڈر ہیں ان پیرو,
یعنی اس کے ساتھ ملک ہے پیرو، جس پر ابھی چائنا کے پریزیڈنٹ نے جا کر $3.4 بلین کی جو پورٹ ہے اس کا افتتاح کیا تھا، اور یہ 200 سال کے بعد پہلی بندرگاہ ہے جو صدرن امریکہ میں، لاطینی امریکہ میں کسی باہر کے ملک نے آ کر اوپن کیا، امریکہ کے علاوہ یہ 200 سال میں پہلی بار ہوا ہے۔ تو پیرو کے اندر جو ایمبیسڈر ہے چائنا کے، انہوں نے اس کو پوری طرح سے ویلکم کیا۔ اٹس اے گڈ نیوز فار ٹریڈ بٹوین چائنا اینڈ لیٹن امریکاز 4th لارجسٹ اکانومی۔ کولمبیا لیٹن امریکہ کی 4تھی بڑی اکانومی ہے، اور انہوں نے کہا یہ بہت اچھی خبر ہے کہ چین اور کولمبیا جو ہے وہ ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اینڈ انیشیٹو ایز اے گریٹ اسٹیپ ان اسٹرینتھننگ ریلیشنز بٹوین دا 2 نیشنز، اور یہ آغاز ہے 2 نیشنز کے درمیان تعلقات کو جو ہے وہ مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ چیز ہے۔ ادھر نتنیاہو کے لیے آئی سی سی سے پنگا لیا، کیا نتیجہ نکلا؟ یہاں بھی اپنی ایروگنس کے چکر میں ادھر لاطینی امریکہ اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب ٹرمپ کا غزہ کے پر بیان سامنے آیا۔ اگلی بات سن لیجئے، ٹرمپ کا غزہ کے پر نیا بیان سامنے آ گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے نو رش آن غزہ پلان۔ اب یہ دنیا کو آہستہ آہستہ، وہ میں نے کہا نا کہ پوری طرح سے وہ اپنے آپ کو بائیڈن کی پوزیشن کے اوپر لے کر جا رہا ہے کہ یہ ارریلیونٹ بندہ ہے، اس کی بات کے اوپر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نو رش فار غزہ پلان۔ اب کہہ رہا ہے کوئی جلدی نہیں ہے، غزہ کا جو پلان دیا ہے ڈسپلیس کرنے کا پیلسٹین، اس میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس وقت کہہ رہا تھا فوجیں بھیجی جائیں گی اور فوری اس کو ہم سمیٹیں گے اور بڑی خوبصورت جگہ بنائیں گے، اور یہاں پر بیچز اور ہوٹلز اور بلڈنگز اور یہ کریں گے اور پوری دنیا سے لوگ آئیں۔ اچھا، اب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو دنیا کا آگے سے ریاکشن آیا ہے، اور جب اس کو نا بیان دیتا ہے 1 گھنٹے کے بعد احساس ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ تو نہیں ہونے والا، پھر وہ اگلی بات۔ لیکن دنیا کے حساس ترین معاملے کے اوپر اس طرح کی بات کرنا، اب وہ کہہ رہا ہے جی کوئی جلدی نہیں ہے۔ یعنی بات شروع کہاں سے ہوئی تھی اور ابھی کس طرف جا رہی ہے کہ جناب کوئی جلدی نہیں ہے، دیکھا جائے گا، پھر جا کر دیکھیں گے۔ تو یہی وہ بات جو وائٹ ہاؤس کے آفیشلز اور امریکی میڈیا لکھ رہا تھا کہ وہ جلد ہی اس سے ڈسٹریکٹ ہو کر کسی اور چیز کے اندر انوالو ہو جائے گا۔ جیسے گرین لینڈ فی الحال وہ بھول گئے۔ اب وہ غزہ کے اوپر 3-4 دن معاملہ چلتا رہا، تو امریکی میڈیا نے لکھا کہ یہ غزہ سے بھی جو ہے نا ڈسٹریکٹ ہو کر پھر کہیں اور انوالو ہو جائے گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے غزہ میں یہ کوئی زیادہ جلدی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اسرائیل کا کیا ہوگا؟ مطلب انہوں نے بھی پہلے شادیانے بجائے، بعد میں اسرائیلیوں کو بھی اندازہ ہوا کہ اچھا یہ کوئی پریکٹیکل بات بھی ہے اور اس میں کوئی اسرائیل کا فائدہ بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کا پلان پریکٹیکل ہے، تو وہ سب کے سامنے آ چکا تو کہ وہ تو پریکٹیکل ہی نہیں ہے۔ اچھا، نہ امریکہ فوجیں بھیج رہا ہے، نہ امریکہ کچھ اور بھیج رہا ہے، تو اسرائیل کا کیا بنے گا؟ اسرائیل تو ڈکلائننگ پوزیشن میں ہے اور مسلسل ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ اب وہ کہہ رہا ہے کوئی جلدی نہیں ہے غزہ میں، پھر بعد میں جو ہے وہ غزہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اصل میں جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کے بارے میں جو امریکی میڈیا لکھ رہا ہے کہ وہ پراپرٹی جو ڈیلرز ہیں اور بزنس مینز اور ان کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں، اور ان کے ارد گرد وہ لوگ نہیں ہیں جو اصل میں کوئی اسٹریٹجسٹ ہوں، کوئی معاملہ فہم ہوں، اور ایمبیسڈرز، اور مطلب وہ لوگ جو دنیا کو جانتے ہیں، سارے وہ ہیں جو بزنس اور اس انداز میں دنیا کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے تو دنیا چلتی نہیں ہے۔ ٹرمپ نیڈ ٹو سراؤنڈ ہمسیلف ود پیپل دیٹ آر مچ مور ایجوکیٹڈ آن فارن نیشنز۔ یہ امریکی میڈیا لکھ رہا ہے کہ ٹرمپ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے گرد ایسے لوگوں کو جمع کرے جو ایجوکیٹڈ ہیں آن فارن نیشنز، جو دنیا کو جانتے ہیں، بزنس مین سے نہیں۔ دس مسٹ ہیپن ناؤ، اور یہ ابھی کرنا ہوگا۔ سم آف دا پیپل اراؤنڈ ہم آر واکنگ ہم انٹو دا میڈیا ایمبوش۔ یہ وہاں پر تجزیہ امریکہ کے اندر ہو رہا ہے کہ جن لوگوں سے ٹرمپ گھرا ہوا ہے، اور پھر ٹرمپ کی اپنی ایک پرسنالٹی ایروگنس والی، تو یہ جناب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اب ٹرمپ نے ایک اور نیا شوشہ چھوڑا ہے۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے یعنی کمنگ ویک کے اندر اور ٹیرف لگانے جا رہا ہے۔ ٹرمپ سیز ہی ول اناؤنس ریسیپروکل ٹیرفز آن مینی کنٹریز نیکسٹ ویک۔ یعنی کہ ریسیپروکل ٹیرف سے مراد یہ ہے کہ جیسے چائنا ہے، چائنا کے اوپر ٹرمپ نے ٹیرف لگائے، آگے سے چائنا نے لگا دیے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں چائنا کے اوپر مزید، یا باقی ملک جنہوں نے لگائے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیرف لگائے گا۔ مطلب اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ جو امریکہ میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ سب سے پہلا نتیجہ خود امریکہ کے خلاف ہی نکلے گا، کیونکہ امریکہ میں جو انفلیشن ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی۔ چائنیز پروڈکٹ زیادہ استعمال ہوتی ہیں امریکہ میں، ٹھیک ہے، اور امریکی پروڈکٹس چائنا میں کتنی استعمال ہوتی ہے تناسب میں اگر ہم دیکھیں تو انفلیشن جو ہے وہ امریکہ کے اندر بڑھے گی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ امریکہ کو نقصان ہوگا۔ تو ٹیرف والی جو دیکھیں ایک پورا سینکشن والا دور دیکھا ہے، کیا سینکشن جو ہے وہ ایران اور رشیا اور وینزویلا اور نارتھ کوریا، کیا ان کو سبڈیو کر سکی ہیں، کیا ان کو جھکا سکی ہیں؟
کیا ان کو ہرا سکی ہیں؟ نہیں ہرا سکی. تو وہ ویپن تو آلموسٹ فیل ہو چکا ہے اور اب مزید اس طرح کے فیصلوں سے وہ مزید فیل ہوتا چلا جائے گا. اب دیکھیں چائنا نے فوری طور پر ٹرمپ کے جواب میں ٹیرف لگا دیے ہیں اور ریئر ارتھ منرلز بند کر دیے ہیں. اب یہ اور لگائیں گے، چائنا آگے سے اور لگائے گا. اس میں جو پہلا نقصان ہونا ہے وہ خود امریکہ ہی کو ہونا ہے. جیسے آپ دیکھیں یورپ کے لیے کتنا بڑا یہ نقصان ہوا ہے. یورپ نے رشیا کے اوپر سینکشنز لگائیں اور پورے یورپ کا بیڑا جو ہے وہ غرق ہو گیا ہے. اچھا آگے ناظرین آپ دیکھیں تو جو پیس تھرو فورس کے ہم بات کر رہے تھے، مائک جانسن جو کہ اسپیکر ہیں یو ایس کانگریس کے، ذرا ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ پرائم منسٹر نیتن یاہو understand that the peace can only be achieved through strength. ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یو ایس جو اسپیکر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پیس حاصل ہوگا تھرو فورس، تھرو اسٹرینتھ. اب آپ دیکھیں کہ نیتن یاہو کا کیا لینا دینا ہے امن سے. جب نیتن یاہو امن کی بات کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا. اور اگر ٹرمپ بھی اس بات کے اوپر کنونس ہے کہ پیس تھرو فورس ہی حاصل ہوگا تو اس کا مطلب سیدھی نئی جنگیں ہیں. یہ دیکھیں جو اس نے کہا نا کہ غزہ کے فلسطینی جب وہ نکل جائیں، یہ پیس تھرو فورس ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہ باقی ایسے فیصلے کرے گا جس میں وہ کہے گا کہ ہم طاقت کے زور کے اوپر جب وہ ساری چیزیں کر لیں گے. لیکن پیس تھرو فورس آج تک اچیو نہیں ہوا. اور جب نیتن یاہو اس آئیڈیالوجی کو آگے بڑھا رہا ہے اور امریکہ کے ہائی آفیشلز اس بارے میں بات کر رہے ہیں، ٹرمپ بات کر رہا ہے، اسپیکر بات کر رہا ہے، بڑے ہائی آفیشل، تو ان سے اوپر کون ہے؟ اگر یہ اس آئیڈیالوجی کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مڈل ایسٹ اور باقی دنیا جو ہے وہ جنگوں کے لیے تیار ہو جائے. اس کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس کا سیدھا مطلب نئی جنگیں ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ریڈ سی کے اندر بہت بڑی شکست ہوئی ہے. امریکی جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہاں سے نکل گیا ہے. یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر لیوز ریڈ سی ایمڈ یمنی پاز ان غزہ سیز فائر. اب ہم نے ناظرین جو گراؤنڈ فورسز ہیں امریکہ کی وہ تو دیکھیں، افغانستان میں ان کو شکست ہوئی، عراق کے اندر ہوئی، باقی جگہوں پر ہوئی. لیکن یہ جو ریڈ سی کا معاملہ یہ سب سے ڈیفرنٹ ہے. وہ اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ یہ امریکی نیوی کی پہلی شکست ہے ورلڈ وار کے بعد. آپ دیکھیں افغانستان کیا امریکی نیوی وہاں پر لڑی ہے؟ نہیں. عراق کیا امریکی نیوی؟ نہیں. تو یہاں پر امریکی نیوی لڑی ہے براہ راست. یہاں پر امریکہ کا ایک بھی گراؤنڈ ٹروپ تو انگیج نہیں ہوا. یہاں پر یہ پہلی بیٹل ہے، یعنی ورلڈ وار کے بعد یہ پہلی بیٹل ہے جو پراپر امریکی صرف نیوی نے لڑی ہے. تو یہ امریکی نیوی جو کہ دنیا کی سب سے طاقتور نیوی ہے، یہ بھرم بھی اب ٹوٹا ہے ریڈ سی کے اندر. اس سے پہلے گراؤنڈ فورسز ہاری ہیں، لیکن جو دنیا کی سب سے طاقتور نیوی ہے وہ امریکی نیوی ہے. بلو واٹر نیوی کہا جاتا ہے. یہ دنیا میں اس وقت صرف امریکہ کے پاس ہے. اس سے پہلے یہ برطانیہ کے پاس تھی. اب چائنا یہ بلو واٹر نیوی بنا رہا ہے. بلو واٹر نیوی اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کر آپریشن وغیرہ کر سکتی ہے. تو یہ بلو واٹر نیوی اس وقت دنیا میں صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہے. اس سے پہلے یو کے پاس جب ان کا امپائر تھا. تو وہ بلو واٹر نیوی جو ہے وہ ریڈ سی کے اندر ہار چکی ہے اور ان کا یہ چوتھا ایئر کرافٹ کیریئر فائنلی وہاں سے جو ہے وہ لیو کر رہا ہے. تو یہ پہلی شکست ہے جو ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے وہ امریکی نیوی کو اٹھانا پڑی ہے. یو ایس سینٹرل کمانڈ کے اسرائیلی چیف کے ساتھ بات ہوئی ہے. یو ایس سینٹرل کمانڈ ڈسکس پاسبل سینیریو آن نیئر اینڈ فار فرنٹس ان اسرائیل. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یو ایس سینٹرل کمانڈ نے ڈسکس کیا ہے پاسبل سینیریوز کیا ہیں، آگے کی کس طرح معاملات جا رہے ہیں، یہ وہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایران کے اوپر پہلی سینکشنز لگ گئی ہیں. ٹرمپ کی جانب سے پہلی سینکشنز جو ہے وہ ایران کے اوپر لگائی گئی ہیں. ٹرمپس فرسٹ ایران سینکشنز ٹارگٹ 3 ships in crude trade with China. وہ 3 جہاز جو کروڈ آئل کی ٹریڈ کے اندر شامل ہیں، چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، ان شپس کے اوپر جو ہے وہ 3 کو جو ہے وہ سینکشن کیا گیا. یہ آغاز ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے پہلے اتنی سینکشنز ہیں، انگنت سینکشنز ہیں ایران کے اوپر، وینزویلا، نارتھ کوریا، کیوبا چھوٹا سا ملک، رشیا، تو وہ کھڑے ہیں. بلکہ اس کا نتیجہ برکس نکلا ہے. برکس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو پالیسیز ان 4-5 ملکوں کے خلاف رکھی گئی اور چائنا کے خلاف، اگر یہ نہ ہوتی تو پھر برکس اس طرح سے ایمرج نہ کرتی. تو یہ جو سینکشن کا ہتھیار ہے یہ آلموسٹ فیل ہو چکا ہے. اور جو یہ نئی سینکشنز لگیں گی اور وہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی بیسیکلی جو ہے وہ نکل جائے گی. ایران اور جو روس ہیں یہ خاص کر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے پر جو ان سینکشنز کو یعنی بائی پاس کر سکے. جیسے رشیا سے، ایران سے انڈیا تک جو ٹریڈ روٹ ہے. اس کے علاوہ بہت سارا ایسا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. بینکنگ سسٹم میں بہت ساری چیزیں اور
अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स और लोकल करेंसी में ट्रेड, बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो वहां पर कर रहे हैं। इसके साथ नाज़रीन जो इजिप्ट के सदर हैं उनकी यूएन चीफ के साथ बात हुई है। प्रेसिडेंट एंड यूएन सेक्रेटरी जनरल स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेलरेटिंग गाजा रिकंस्ट्रक्शन, गजा को रिकंस्ट्रक्ट। ट्रंप ये भी चाहता है कि गजा रिकंस्ट्रक्ट ना हो, नेतन्याहू भी यही चाहता है। तो इस वक्त ये बहस हो रही है और राब्ते हो रहे हैं कि गजा को जल्द अज जल्द कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है। लेबनान के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर यह है कि अमेरिका खुलकर वहां पर भी सामने आ गया है। अमेरिका खुलकर लेबनान में सामने आ गया है और उसने कहा है कि जो हिजबुल्लाह है वो लेबनीज जो भी गवर्नमेंट आगे बनने जा रही उसका हिस्सा नहीं होगी। ये पहली बराह रास्त ओपनली मुदाखलत है। इससे पहले अमेरिका ने पसे पर्दा वो ये कर रहे थे। सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल है। सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि हिजबुल्लाह माइनस हो और वो पसे पर्दा सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन ये पहला खुलकर अमेरिका ने कहा है कि हिजबुल्लाह जो लेबनीज गवर्नमेंट है उसका हिस्सा नहीं होगी। द यूनाइटेड स्टेट हैज set a red line where Hezbollah will not be part of the government that will be formed in Lebanon। अब ये इम्पॉसिबल है कि हिजबुल्लाह को माइनस किया जा सके। ये सारी साजिशें हिजबुल्लाह के खिलाफ की जा रही हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हिजबुल्लाह का अभी स्टेटमेंट आया है, यूएस विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट हिजबुल्लाह फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन गवर्नमेंट। तो ये अमेरिका जो है इसमें टोटली जो है वो फेल होगा। एंड यूएस मेडलिंग इन लेबनान स्पार्क्स पॉपुलर प्रोटेस्ट पॉलिटिकल अपरोर। किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो हिजबुल्लाह को माइनस कर सके। इजराइल मीडिया ने तो इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। इजरायली मीडिया कह रहा है, इफ हिजबुल्लाह हैड पार्टिसिपेटेड ऑन द डे ऑफ द अक्टूबर 7th अटैक, हिजबुल्लाह एंड हमास लीडर्स would have met in the center of Tel Aviv। ये इजरायली मीडिया लिख रहा है, हमारे अल्फाज नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह भी हमलावर हो जाती दूसरी तरफ से तो फिर हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स की मुलाकात तल अवीव में होना थी, यानी वो इस तरह से कामयाब ठहरते। तो ये जनाब इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। और इस सारे मामले में जो नॉर्मलाइजेशन है वो कहीं हवा में तहलील हो रही है और मतलब इम्प्रैक्टिस। जैसे अभी नेतन्याहू ने बयान दिया है कि सऊदी अरेबिया क्यों नहीं, सऊदी अरेबिया के लैंड उसके पास बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर फ़लस्तीन रियासत क्यों बन जाती। तो इसको अब अरब वर्ल्ड में देखा जा रहा है, मतलब डिसग्रेसफुल रिमार्क्स। तो मैंने तो कहा कि ठीक है, इनको भी पता चलना चाहिए और ये जो इन्होंने सोच बदली है अब उसकी हकीकत इनके सामने आ रही है कि इजराइल के साथ कोई मुआहदा हो नहीं सकता है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय ज़रूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।